वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो पाकिस्तान में फ़ैसला किया गया कि जो भी इलीगल यहाँ फॉरेन नेशनल्स रह रहे हैं उनको जो नवंबर 1 तक की डेडलाइन दी जाएगी पाकिस्तान से निकलने के लिए। वो डेडलाइन जो है वो कल मुकम्मल हो रही है। जब से ये फ़ैसला हुआ है और ये ऐलान हुकूमत की तरफ से हुआ है, हुकूमत बार बार ये कह रही है कि ये सब फॉरेन नेशनल्स के लिए है जो इल्लीगली पाकिस्तान में मौजूद हैं। मगर जब भी इस तरह की कोई गुफ्तगू होती है तो सबको ये भी अंदाज़ा होता है कि जो फोकस है एक ऐसी पॉलिसी का, उससे सबसे ज़्यादा जो मुतासिर होंगे वो अफ़गान पनाह गज़ीन होंगे, और इसीलिए सारी तवज्जो भी इस वक्त उन्हीं पर है। जो ये फ़ैसला हुआ है जब से, उसके बाद से अब ये बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के थ्रू, जो हुकाम ने कहा है कि गुज़िश्ता माह में तकरीबन 1 लाख के करीब जो गैर क़ानूनी अफ़गान रेफ्यूजीज़ थे वो वॉलंटरली उन्होंने चमन बॉर्डर को क्रॉस किया है और वापस अफ़गानिस्तान में वो जा चुके हैं। मगर ये नंबर वैसे तो बहुत बड़ा लगता है, मगर ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर जो अफ़गान पनाह गज़ीन है उनका नंबर इतना ज़्यादा है कि शायद ये 1 लाख का जो फिगर है ये इतना इम्प्रेसिव नहीं है अगर आप ओवरऑल नंबर्स देखें। मगर यहाँ भी जो पहला मसला है और जो मसला हुकूमत के लिए भी आने वाले दिनों में होगा वो ये है कि जो नंबर्स हैं कि कितने इस तरह के लोग हमारे मुल्क में मौजूद हैं, उसके ऊपर भी कोई ख़ास क्लैरिटी नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा की जो इंसानी हकूक़ की हाई कमिश्नर हैं उनके मुताबिक इस फ़ैसले से 14 लाख के करीब ऐसे लोग हैं, अफ़गान्स हैं मुल्क में जो जिनके ऊपर इफ़ेक्ट होगा इस पॉलिसी का। जो हुकूमत पाकिस्तान है उसका नंबर जो है वो मुख्तलिफ है, वो 17 लाख है। और इसी तरह बहुत से नंबर सामने आ रहे हैं। जो अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की हाई कमिश्नर हैं उन्होंने ये भी कहा है कि 15 अक्टूबर से 3 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक तकरीबन 60,000 के करीब जो अफ़गान शहरी हैं उन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया है। इसी तरह जो सरफराज बुख्ती साहब हैं हमारे इंटीरियर मिनिस्टर, वो कह रहे हैं कि 2 लाख के करीब जो लोग हैं वो वापस गए हैं इन 2 महीनों में, और वो कह रहे हैं कि ये तासुर गलत है कि हम सिर्फ अफ़गानिस्तान के लोगों को निकाल रहे हैं। इसी तरह जो हमारे पास नंबर्स आए हैं प्रोविंशियल लेवल पर, वो भी हर प्रोविंशियल हुकूमत ने अनाउंस किए हैं। इसी हवाले से पंजाब के निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो कहते हैं कि 14 लाख के करीब जो हैं वो लोग हैं पंजाब में गैर मुल्की, और बलूचिस्तान के अंदर वो कहा जा रहा है कि 5 लाख से ज़्यादा का नंबर है उनका। सिंध में वज़ीर दाखिला जो है निगरां, उन्होंने कहा है कि सिर्फ कराची में तकरीबन 2 लाख के करीब लोग मौजूद हैं, और खैबर पख्तूनख्वा से जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है तकरीबन 50,000 का। ये जो डेडलाइन है ये गुजरने के बाद हुकूमत ये कह रही है कि जो होल्डिंग सेंटर्स उन्होंने इस्टेब्लिश किए हैं मुख्तलिफ शहरों में, सूबों में, वहाँ लोगों को अरेस्ट करके रखा जाएगा जब तक उनको डिपोर्ट नहीं किया जाता। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आमिर साहब। माहिर हैं सिक्योरिटी अफेयर्स पे और इन इश्यूज़ पे गहरी नज़र रखते हैं। वेलकम टू द शो सर। जी आमिर साहब बताइएगा, आप किस तरह देख रहे हैं अब डेडलाइन में? आज हम कह सकते हैं कि आज डेडलाइन आज रात तक मुकम्मल हो जाएगी। जितने लोग जो वॉलंटरली जाना चाहते थे वापस, हम कह सकते हैं कि वो तो चले गए होंगे। अब ऑब्वियसली अब रियासत को यहाँ एक ऑपरेशन करना पड़ेगा, लोगों को अरेस्ट करना पड़ेगा। कितना आसान या मुश्किल होगा सर ये वाला जो फेज़ है? देखिए, ख़ासा मुश्किल फ़ेज़ होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ये कोई इतना सादा मसला नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पे अफ़गान महाजरीन हैं, ख़ास तौर के ऊपर बलूचिस्तान के जो सरहदी अज़ला के अंदर, ख़ास तौर के ऊपर चमन और कला अब्दुल्ला के अंदर, तो वहाँ से तो ख़ासा एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग ये मसला होगा। कराची के अंदर भी है, उसके लेकिन तमाम इसके मसाइल जो आएँगे दरपेश के इनको आपने दोबारा इनको अफ़गानिस्तान भेजना है, तो ये एक इसकी कई पहलू हैं इस मसले के, उसको मेरा ख़्याल है कि समझने की ज़रूरत है। रियासत का हक़ तो है, और ये बिल्कुल असूली तौर पे बिल्कुल दुरुस्त बात है कि पाकिस्तान में जो भी गैर मुल्की हैं, ख़्वाह वो अफ़गानी हैं, ईरानी हैं, इंडियन हैं,
جو بھی یہاں پاکستان میں ہیں بہاری، تو وہ ان سب کو اصولاً تو ڈاکومنٹس کے ساتھ آنا چاہیے، اور ان کو لیگل طور کے اوپر آنا چاہیے۔ اگر ریاست کے قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو ریاست کے قانون کو حرکت کے اندر آنا چاہیے۔ لیکن اس میں دیکھیے کہ افغان جو مہاجرین پاکستان میں ہیں، یہ اس سے ہٹ کے ایک مسئلہ ہے۔ یہ ایک پہلے بھی سیاسی مسئلہ تھا، جس وقت ہم نے ویلکم کیا تھا افغان مہاجرین کو اور ان کو پورے پاکستان میں جانے کی کھلی اجازت دی تھی، اور اس وقت چونکہ ہماری ایک اسٹریٹجک ضرورت تھی تو ہم نے پورے پاکستان کے اندر ان کو پھیلنے دیا۔ یاد ہوگا آپ کو 80s کے اندر پورا کلاشنکوف کلچر، اور اس کے بعد ایک دہشت گردی کی ایک پوری لہر پورے پاکستان میں تھی، کراچی خاص طور کے اوپر اس کا بڑا مرکز تھا۔ تو ایک سیاسی فیصلہ تھا، اور اس کی ہم نے اپنی سیکیورٹی کی قیمت دے کے وہ ہم نے اس سیاسی اور ایک اسٹریٹجک فیصلے کو ہم نے اولویت دی۔ اس کے بعد دیکھا کہ ہم نے 9/11 کے بعد پھر ہماری پالیسی چینج ہوئی، تو ہم نے کوشش کی کہ اس کو پھر تھوڑا سا منور کیا جائے اور ان کو واپس بھیجنے کی بات کی جائے۔ تو ایک دم سے یو این کی انٹروینشن تھی، اور پاکستان چونکہ وار آن ٹیرر کے اندر ایک اتحادی تھا عالمی قوتوں کا، تو بہت ساری ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے، ان کی نقل مکانی کے لیے بہت زیادہ امداد آنا شروع ہوئی۔ 2-3 فیزز ہیں، اس کی تاریخ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، صحیح۔ لیکن ہمیشہ یہ ایک پولیٹیکلی موٹیو مسئلہ رہا ہے، اور ابھی بھی جو پورا یہ پروسیس شروع ہوا ہے، یہ پورا ایک سیاسی مسئلے کے طور پہ ہی اس کو میرا صحیح۔ خیال ہے کہ دیکھنا چاہیے، بجائے اس کو سیکیورٹی کے اور کرائمز کے۔ ادروائز آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے اندر جہاں پہ بھی امیگرنٹس کمیونٹی ہیں، وہاں کی پولیس اور لا انفورسمنٹ سب سے پہلے شک کی نظر سے ان کو دیکھتی ہیں۔ یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے۔ اس پہ بات ہو سکتی ہے وہ کتنے دہشت گردی میں انوالو ہیں، کتنے کرائم میں انوالو ہیں، یہ دیگر باتیں سر ہیں، ویل لیکن جسٹ اہم کم بیک بات ٹو دیٹ پوائنٹ۔ اگر آپ مجھے یہاں اجازت دیں، طاہر خان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، یہ بھی اس ایشو پہ لکھتے ہیں، ان کو بھی ذرا اگر گفتگو میں شامل کر لیں۔ جی طاہر صاحب ویلکم۔ طاہر صاحب، آپ نے عامر رانا صاحب کی بات سنی کہ نہیں سنی؟ وہ کہہ رہے تھے کہ خاص طور پہ کراچی اور بلوچستان میں یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، ڈیڈ لائن اب آبویسلی آج رات کو ختم ہو جائے گی۔ آپ اس کو سر کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا سچ مچ بلوچستان از گوئنگ ٹو بی دی ایریا ٹو واچ؟ بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کی۔ بالکل یہ بات تو درست ہے کہ جو اعداد و شمار پاکستانی اداروں کا، حکومت کا، کہ 1.7 ملین 17 لاکھ اگر ہو غیر قانونی، اور کل میں نے وزیر داخلہ کو سنا ایک ٹی وی چینل پہ، وہ کہہ رہے کہ 2 لاکھ گئے ہیں۔ تو اگر 2 لاکھ گئے بھی ہوں، ان کی بات مانی بھی جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ 15 لاکھ ابھی بھی یہاں پر موجود ہیں۔ تو 15 لاکھ کو کیسے یہ مینیج کریں گے؟ اتنے جو مدت انہوں نے خود اس کا ذکر کیا تھا، یعنی آج جو آخری، آپ خود کہہ رہی ہے کہ آج آخری اس کا دن تھا، اور رات کو یہ اگر جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ ہم کمپین شروع کریں گے، میرا نہیں خیال کہ یہ اتنا آسان کام ہوگا کہ اتنے لوگ آپ اس کو واپس بھیجیں گے۔ اور ویسے بھی یہ جو 1 مہینے کا وقت تھا جب پریس کانفرنس ہوئی تھی اسی مہینے کے شروع میں، تو میرے خیال میں وہ وقت بالکل مختصر ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ جائیداد کی ضبط کرنا اور یہ چیزیں، پھر ابھی نئی جو خبریں آ رہی ہے کہ افغان اتنے پیسے لے جا سکتے ہیں، تو بہرحال میرا نہیں خیال کہ یہ آپریشن اتنا آسان ہوگا۔ اچھا ہوتا اگر حکومت پاکستان اور طالبان کی حکومت آپس میں بیٹھ کر کے اس کا ایک نظام الاوقات بناتے، ایک مسئلے کا اس طرح حل نکالتے جس میں دونوں فریق، پاکستان اور افغانستان، اس میں ایک موقف ان کا سامنے آتا۔ تو یہ جو اب بھی جس طرح فیصلہ ہوا، اعلانات ہوئے، بیانات آتے رہے کل تک، آج تک، پھر افغانستان کا جو ریئیکشن آیا تھا، تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایک پاکستان خود انگیج کرنے کی بات نہیں کرتا، بار بار دنیا کو کہتا ہے کہ طالبان کے ساتھ کرے، خود تو آپ انگیجمنٹ کی بات کہتے ہیں، لیکن آپ میری نظر میں آپ اس اہم موضوع پہ آپ خود ڈس انگیج ہو گئے ہیں افغانستان کی حکومت کے ساتھ۔ صحیح۔ عامر صاحب، آپ نے اس وقت آپ سیکیورٹی کا ذکر کر رہے تھے سر، آپ نے سنا بھی ہوگا، ہم نے کلپ چلایا اپنے انٹیریئر منسٹر کا، جنہوں نے کہا کہ جو پچھلے دنوں میں دھماکے ہوئے ہیں یا ٹیررسٹ ایونٹس ہوئے ہیں پاکستان میں، ان میں افغان نیشنلز کا ہاتھ تھا۔
जी, देखिए उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अभी हालिया दिनों के अंदर पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की वारदातें हुई, ख़ास तौर के ऊपर शरानी, जोब और चित्राल, इसमें भी, और जो पेशावर के अंदर जो पुलिस लाइन का जो अटैक है उसमें बहुत सारे शवाहिद हमारी कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास हैं कि उसमें अफ़गान शहरी इन्वॉल्व हैं। लेकिन ये देखना पड़ेगा ये कौन से अफ़गान शहरी हैं। ये तो, क्या ये कोई आम शहरी हैं, क्या ये वो अफगान महाजरीन पाकिस्तान में रह रहे थे जो इन हमलों के अंदर इन्वॉल्व थे, या ये वो हैं जिनके लिए हम पूरी दुनिया से सफारती हिमायत करने की, हासिल करने की कोशिश करते रहे अभी कुछ हफ्ते पहले तक। क्या ये उन्हीं लोगों के ग्रुप्स के अंदर शामिल नहीं थे जिन जिन लोगों का, और बल्कि खुल के बात की जाए, अगर यहाँ की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज 2-3 महीने पहले तक खुल के कह रही थी कि पाकिस्तान में हकानी नेटवर्क दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं, और सीटीडी पेशावर के जिम्मेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रिकॉर्ड के ऊपर हैं, तो फिर मसला तो उनके साथ बात करने का था। तो इन अफगानियों को निकालने का फैसला, जैसे मैंने कहा, एक सियासी है, उनके ऊपर दबाव डालने का। चंद बातें बैनुस्तूर मेरा ख्याल है कि कर लेनी चाहिए कि इस वक्त जो जितनी भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस आ रही है अफगानिस्तान के लिए, उसका चैनल पाकिस्तान नहीं है, वो सीधी जो है तालिबान के पास, अमेरिका की भी और बाकी दुनिया की भी आ रही है। और शायद पाकिस्तान को ये लगता है कि अब चूंकि असिस्टेंस का चैनल चेंज हो गया तो वहाँ पे उसको जाना चाहिए। फिर पाकिस्तान की पूरी ये पॉलिसी जो है एक रद्द-ए-अमल के ऊपर मबनी है, और हमेशा से ऐसा ही रहा है। तो जब इन्होंने देखा कि अफगानिस्तान ने अपनी बड़ी स्ट्रिक्ट एक मॉनिटरिंग पॉलिसी जो इंट्रोड्यूस की, तो हमने भी उसके रद्द-ए-अमल के अंदर पहले यहाँ पे कुछ इक़दामात किए, और उसको एक्सपैंड करते करते उसको जो है हम जो है ये अफगान महाजरीन के नकल मकानी तक इसको को ले गए हैं। होना तो ये चाहिए था कि एक जामे मनसूबा होता। अगर आप वाकई, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, मैं फिर कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में हर गैर मुल्की के पास दस्तावेज होनी चाहिए, कानूनी दस्तावेज होने चाहिए। लेकिन क्या आपने कोई ऐसा मैकेनिज्म मुतारिफ करवाया है कि जो अफगान पाकिस्तान में कानूनी तौर पे आना चाहें, इन्वेस्टमेंट करना चाहें, तो क्या उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं? अभी तो हो ये रहा है कि चमन और कला अब्दुल्ला के अंदर जो आबादियाँ तालिबान के लिए मशहूर थीं, तो वो तो उसी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन जो पाबंदियों की ज़द के अंदर आ रहा है वो तो वहाँ का ताजिर तबका और ट्रेडर आ रहा है, जो किसी न फॉर्मली इनफॉर्मल इकोनॉमी दोनों के अंदर कहीं ना कहीं पे कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये कहीं पे कोई प्लानिंग नज़र नहीं आती कि अगर ये जाएंगे तो वापस सही। कैसे आएंगे, नहीं आएंगे तो क्यों नहीं आएंगे। तो कहीं पे भी इसमें एक रद्द-ए-अमल का एक नज़र आ रहा है, और मेरा ख्याल है कि इसको सिर्फ एक सियासी माइलेज के लिए इस फैसले को लिया जा रहा है। ताहिर साहब, आप इत्तेफाक करेंगे जो दो बहुत अहम नुक्ते उठाए आमिर राना साहब ने, एक ये कि ये ऑब्वियसली एक लग रहा है कि जैसे रिएक्शन है, और दूसरा ये कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग या सियासी फैसला है सर, और अगर आप इत्तेफाक करते हैं तो ज़रा एक्सपैंड भी करें इन इश्यूज़ पर। ठीक है, मैं इत्तेफाक करता हूँ। और वैसे ये जो गैर कानूनी का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, इसमें ज़्यादातर वही अफ़गान मुहाजिर है जो कि 79 में जब रूसी वहाँ आए थे अफ़गानिस्तान में, सोवियत यूनियन, उसके बाद जब यहाँ आए थे, अक्सरियत उन लोगों की है, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वो कागजात लेंगे, पासपोर्ट लेंगे। तो अब वही उनका जो फैसला है पाकिस्तानी हुकूमत का, रियासती इदारों का, एपेक्स कमेटी का, तो ज़्यादा उसी पे वो जाएगा। तो बिल्कुल ये सियासी है, और इसलिए सियासी है गो कि पाकिस्तानी हुकूमत का कोई तो क्लियर मैसेज भी अभी नहीं आया ना कि वो मसला क्या है। ये आपने सही कहा कि वज़ीर दाखिला साहब कहते हैं कि 24 जो हमले हुए हैं तो उसमें 14 उसमें अफगान थे। ये सही कहा कि भाई कौन अफगान है वो। जब 12 जुलाई को हमला हुआ कंदहार वो जोब में फौजी मरकज़ पे, और बाद में कहा गया कि 3 उसमें कंदहार से आए थे, बिल्कुल दुरुस्त होगा, हमारे इदारों के पास मालूमात होंगी। लेकिन क्या हमारे इदारों को ये मालूम नहीं है कि टीटीपी कलदम और अफगान तालिबान वो एक हैं? जब वहाँ लड़ाई शुरू हो गई तो शुरू में जब अफगान तालिबान आए थे तो वो तो टीटीपी के मेहमान थे। अब टीटीपी वहाँ पर जाहिर बात है कि उनके मेहमान हैं,
تو میں نے تو 2 سال میں کہا تھا کہ کبھی بھی افغان طالبان پاکستان طالبان کے خلاف ایکشن نہیں لیں گے. ہر انٹرویو میں نے یہی کہا تھا اور آج وہ بات ثابت ہو گئی. تو مسئلہ ہے کہ سیاسی اس میں فیکٹر ہے, سیکیورٹی بالکل ہمارے خدشات ہے, لیکن کیا یہ حل ہے جس طریقے سے یہ والا کام ہو رہا ہے؟ اور پھر یہ جو بیانات آتے ہیں نا, بگٹی صاحب کو, سرفراز بگٹی صاحب کو کیا ضرورت تھی کہ کل اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ اب ان کے بعد جو غیر قانونی جس کو پاکستان کہتا ہے, اس کے بعد پھر جو افغان سٹیزن کارڈ ہے, اور پھر اس کے بعد جس کے پاس پی او آر کارڈ کہتے ہیں جو رجسٹرڈ ہے UNHCR کے ساتھ بھی پاکستان کے ساتھ بھی, ان کا مطلب ہے کہ ایک مسئلہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, آپ ان کو کر, لیکن یہی طریقہ ہے کہ آپ اعلانات کریں اور پھر اس کو ہر روز وہ کریں. تو یہ اس میں سیاسی, اور یہ تو خود کہا تھا شیر عباس تانکزئی نے, نائب وزیر خارجہ طالبان حکومت میں, کہ ان کے بقول کہ پاکستان افغان مہاجرین کو, افغانوں کو سیاسی دباؤ کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اور ویسے ان کے لیے مسئلہ بھی بنے گا افغان طالبان حکومت کے لیے, کیونکہ سیاسی دباؤ, کیونکہ سر یہی تو ایکسپلین کریں نا, سیاسی دباؤ کس چیز کا؟ ہاں, سیاسی دباؤ اس پہ ہے کہ پاکستانی حکومت کا طالبان حکومت سے TTP کے مسئلے پہ, سیکیورٹی مسائل پہ, یا اس میں اکنامک بھی کہہ سکتے ہیں, دیگر بھی ممکن ہے کہ ایشوز ہو, ان پہ شاید یہاں پر جو ایک مبالغہ تھا پاکستان میں, ایک سوچ تھی کہ بس افغان طالبان آ گئے ہمارا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا. یہی سوچ میرے خیال میں اس وقت جس نے بھی اپنائی تھی وہ غلط تھی. تو لہٰذا افغان پالیسی سازوں کو, پاکستان کے جو ہیں, ان کو بھی جواب دینا چاہیے کہ ہم نے افغانستان کو اپنے لیے کس اس میں کھڑا کیا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جو رد عمل وہاں سے آیا ہے, اگر مذاکرات ہوتے اور ایک حل نکل, اور ضرور حل نکلتا, ویسے بھی مسئلہ افغانستان کا تو حل ہونا, ریفیوجیز کا تو حل ہونا ہی تھا. بالکل ٹھیک سر. تو لہٰذا وہ حل اگر نہیں ہوا تو حل کی طرف تو جانا چاہیے. لیکن میرے خیال میں جس طریقے سے پاکستانی حکومت نے یہ فیصلہ کیا, ایپیکس کمیٹی نے, یہ شاید میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے. بالکل ٹھیک. عامر صاحب آپ ذرا روشنی ڈالیے گا سر, جو آپ نے کہا کہ بلوچستان اور کراچی میں یہ بہت یو سیڈ پرٹیکولرلی ڈیفیکلٹ بائی, سر اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے 2 وجوہات ہیں. ایک تو میں نے کہا کہ کلا عبداللہ اور چمن کا تو خصوصی ارینجمنٹ افغانستان کے ساتھ پرانا ایک چلا آ رہا ہے کہ ID کارڈ کے ذریعے ہی وہ بارڈر کراس کرتے ہیں, اور دن میں کئی مرتبہ کراس کرتے ہیں, اور وہیں پہ سب سے بڑا مسئلہ ہے, احتجاج بھی چل رہے ہیں. ادھر بھی 2 طرح کے مہاجرین ہیں, ایک وہ جو مہاجرین ہیں اور ان کے اندر جو طالبان کی ایک بڑی تعداد وہاں پہ رہی ہے اور ابھی بھی وہ ہے. تو کیا یہ جتنی بھی واپسی ہو رہی ہے کہ وہ افغان طالبان کی ہے, انہوں نے خاصی انویسٹمنٹ کی ہے پورے اس کوئٹہ میں, چمن میں اور کلا عبداللہ کچھ لاکھ کے اندر, تو یہ بڑا ڈیفیکلٹ ایک ٹرین پورا ایریا ہے, اور یہاں پہ سیکیورٹی کے بہت زیادہ شدید خطرات ہیں. یہاں پہ رد عمل کا بڑا ایک شدید خطرہ ہے. ایک پہلو تو یہ ہے, اور دوسرا کراچی کے اندر چونکہ دوسرا یہ کہ ان 2 ڈسٹرکٹس میں اور کوئٹہ کے اندر سب سے زیادہ جو ID کارڈ غیر قانونی طور کے اوپر بنے ہیں افغانس کے, وہ اس ایریا کے اندر بنے, اور اس کے لیے خاصا مشکل ہوگا آئیڈینٹیفائی کرنا کہ نادرا کے ریکارڈ کو جانچ پڑتال کرنا. اور دوسرا کراچی کے اندر بھی اسی نوعیت کا مسئلہ ہے کہ یہ بہت زیادہ آبادی کے اندر مکس ہیں, اور پشتون آبادیوں کے اندر بھی خاصے مکس ہیں, تو ان کو الگ کرنا ایک پورا ایک سیاسی مسئلہ جو ہے وبال کراچی کے اندر یہ بن سکتا ہے اگر وہاں پہ یہ پورا پروسیس اس کو انیشیٹ کیا گیا. تو اس کے بہت سارے کانسیکوینسز ہیں, پولیٹیکلی بھی, اس کے سیکیورٹی کے بھی, اس کے اکانومی کے بھی. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے تمام پہلوؤں کو دیکھ کے کوئی جامع اور کمپریہنسو جو ہے وہ کوئی پلان ان کو کرنا چاہیے تھا. چونکہ پلان نہیں ہے, اس سے اوبیسلی یہ لگ رہا ہے کہ صرف دباؤ بڑھانا ہے کسی نہ کسی طریقے سے, اور میسج دینا ہے کہ کابل کو کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہمارے پاس کچھ اور طریقے بھی ہیں بات منوانے کے. ایک یہ ہے, اس کے علاوہ بھی بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں, لیکن یہ قومیں اور ہمسائے اس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات نہیں کرتے. لیکن ایک بات میں آپ کو یہاں پہ ضرور مینشن کرنا چاہوں گا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کے اندر. جس وقت ہم افغان مہاجرین کو پورے پاکستان میں اور کراچی میں اور سندھ میں اور ساؤتھ پنجاب میں لا کے آباد کر رہے تھے, تو آپ کو یاد ہوگا اس وقت جو
بنگلہ دیش کے کیمپوں، بہاری کیمپوں کے اندر ہمارے ہزاروں جو بہاری پاکستان آنے کے لیے جو اپنے آپ کو پاکستانی شہری جو اپنے آپ کو کہتے تھے، ان کی قیمت کے اوپر ہم نے افغان مہاجرین کو تو خوش آمدید کہا، اور کبھی بھی ان کی بحالی کے لیے، ان کے پاکستان میں آمد کے لیے ہم نے کوئی منصوبہ نہیں بنایا، سوائے اس کے کہ چند ایک یہاں پہ بہاری کالونیاں بنا کے اور صرف چند سو فیملیز کو لایا گیا۔ تو اس پورا ایک کانٹیکسٹ ہمیں اس وقت بھی ایک پورا سیاسی مسئلہ تھا، اور ابھی یہ بھی سیاسی مسئلہ ہے، اس کو ایک پورے جامع فریم ورک کے اندر لانا چاہیے اس کو، اور اس میں سیکیورٹی کے عوامل بھی ہوں، اس میں آپ کی اکانومی بھی ہو، اس کے پولیٹیکل کانسیکوینسز، تمام چیزوں کو کنسیڈر کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ طاہر صاحب، جیسے ہی عامر رانا صاحب نے یہ بات کی، واٹس دا وے فارورڈ سر؟ اب ڈیڈ لائن تو آج رات کو ختم ہو جائے گی، آپ کچھ کہنا چاہیں کہ کس طرح اب آگے پروسیڈ کرنا چاہیے؟ دیکھو، اب تو پاکستان نے فیصلہ کیا ہے، اور میرے خیال میں ضرورت محسوس نہیں کی گئی کہ افغان حکومت کے ساتھ، طالبان کے ساتھ، حکومت کے ساتھ اس پہ بات چیت ہوتی، UNHCR کے ساتھ یا دیگر ادارے متعلقہ جو ہے ان سے، وہ تو اب ہو گیا ہے، کیونکہ آپ خود دیکھ رہی ہیں جب سے اعلان ہوا ہے ایک نفسیاتی افغان پہ پاکستان میں ایک دباؤ ہے، تو وہ نفسیاتی دباؤ کی وجہ سے جس طرح خود وزیر داخلہ نے کہا کہ 2 لاکھ چلے گئے ہیں، اور ممکن ہے کہ اس میں تیزی بھی آئے گی، لیکن اب دیکھنا ہے کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ رات کو جب ڈیڈ لائن جو مدت دی تھی وہ ختم ہوگی تو پھر کیا فیصلہ آنے والا ہے۔ مسئلہ اب یہ ہے کہ ایک سوال تو لوگ یہ بھی کریں گے کہ اگر جتنے غیر قانونی، اگر 1.7 ملین کی، یہ کیسے پاکستان مطلب ہے کہ رہیں ابھی تک؟ تو اس کو اگر یہی ذہن میں تھی تو اس کا پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ مسئلے کا حل وے فارورڈ میری نظر میں یہ ہے کہ اب بھی وقت ہے کہ یہ جو سیاسی کی بجائے اس کو انسانی، اس کو ہیومن ایک مسئلہ قرار دے کر کے طالبان حکومت کے ساتھ مذاکرات بحال کریں، کیونکہ مذاکرات اس وقت افغان حکومت کے ساتھ بالکل کسی بھی ایشو پہ نہیں ہو رہے، اور شاید تاریخ میں پہلی مرتبہ پبلکلی افغان طالبان نے ہرات میں جب زلزلہ آیا تو پاکستان نے امداد کی کوشش کی، انہوں نے پاکستان کے امداد لینے سے انکار کر دیا، اور اس وقت چینل تو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اور طالبان حکومت کے دوران چینل بالکل ختم ہے، لیکن بہت زیادہ ایک معطل ہے، اور 2016 کے بعد جب پاسپورٹ اور ویزے کا پاکستان نے اجرا کیا تھا، جس کے تقریباً 7 سال ہونے والے ہیں، تو اس ایشو کی طرف بھی جانا چاہیے تھا افغان حکومتوں کے ساتھ کہ کس طریقے سے مہاجرین کا مسئلہ حل کرے۔ پاکستان کہتا رہا ہے نا کہ عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ مہاجرین کو واپس جانا چاہیے، لیکن وہاں پر ایک محسوس ہو رہا ہے افغانستان کے اندر کہ شاید وہ جو ایک پاکستان کا موقف تھا وہ اب اس کو ریورس کر کے یا دوسری طرف اب جا رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس مسئلے نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان ٹینشن بڑھائی ہے۔ اب ہمارے اداروں کا، ہماری حکومت کا وہ امتحان ہے کہ کس طریقے سے وہ جو اچھے پڑوسی کی ہم اکثر بات کرتے ہیں، خارجہ پالیسی کی ہم کہتے ہیں نا کہ یہ اس کا ایک بنیادی اصول ہے، تو کس طریقے سے ہم کامیاب ہوتے ہیں کہ ہم افغانستان کو ایک اچھی پڑوسی بنا سکیں۔ لیکن میرے خیال میں یہ کام اب بڑا چیلنجنگ ہو گیا، بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے وقت نکالا۔ ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے گیس پرائسز کے حوالے سے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے جو گیس کی قیمتیں بڑھی ہیں، اور نئے جو ٹیرفز ہیں ان کا آج حکومت نے اعلان کیا ہے۔ یہ جو گیس کی قیمتوں کا ایشو تھا، یہ کافی ڈیٹ بیک کرتا ہے، if one can put it that way۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے زمانے سے یہ جو گیس کے سسٹم میں سرکولر ڈیٹ بلٹ اپ ہو رہی تھی، اس کا ذکر ہو رہا ہے، اور اسی حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے قانون سازی بھی کی تھی، مگر جو گیس کے بلز ہیں وہ اس طرح بڑھائے نہیں گئے۔ اس کے بعد PDM کی بھی حکومت 16 مہینے رہی، وہ بھی یہ فیصلہ نہ کر پائے۔ اب یہ کیئر ٹیکر کابینہ نے، اور انہوں نے بھی یہ 1 سے زیادہ مرتبہ اس پر میٹنگز ہوئی ہیں، اور پھر فائنلی یہ فیصلہ جو ہے آج سامنے آیا ہے۔ اس کا اعلان خود انرجی کے جو وزیر ہیں انہوں نے کیا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اب جو پروٹیکٹڈ صارفین ہیں ان کا جو ماہانہ فکس چارج ہے وہ 3900% بڑھ جائے گا۔ اسی طرح جو گھریلو صارفین ہیں ان کے جو گیس کے نرخ ہیں وہ تقریباً 200% بڑھا دیے گئے ہیں۔ جو سمری ہے
اس پہ آج پیٹرولیم ڈویژن کی طرف سے وہ سامنے آ گئی ہے. پریس کانفرنس بھی کی نگراں وزیر وفاقی وزیر نے, اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت ضروری تھا کیونکہ سرکولر ڈیٹ کے نمبرز جو ہیں وہ اب بہت مشکل ہو گئے ہیں فار دا ریاست کے لیے ان کو سپورٹ کرنا. ان کا 10 برس کے اندر تقریباً 900 ارب کے قریب جو نقصان ہوا ہے گیس کمپنیز کو, اور انہوں نے کہا ہے کہ 2100 ارب روپے کی جو ڈیٹ ہے وہ اس وقت پیٹرولیم سیکٹر میں یہ آ چکی ہے. انہوں نے اتنا ضرور کہا کہ جو تندور ہیں ان کی گیس کے چارجز نہیں بڑھائے جائیں گے. سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود عابد سلیری صاحب, ماہر معاشیات ہیں, سربراہ ہے SDPI. ویلکم ٹو دا شو سر. جی ڈاکٹر صاحب, نگراں حکومت نے فائنلی فیصلہ کر لیا. لگتا ہے کہ ان کے لیے بھی اتنا مشکل تھا کیونکہ کافی دنوں سے یہ ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ یہ سمری جو ہے اوپر نیچے ہو رہی تھی, اینڈ دا کیئر ٹیکر گورنمنٹ آلسو ڈنٹ فائنڈ اٹ ایزی ٹو ٹیک دس اسٹیپ. دیکھیے عارفہ, پچھلے کئی سالوں سے اس پہ بات ہو رہی تھی کہ گیس جو ہے چونکہ اب زیادہ ہماری ریلائنس LNG پہ آتی جا رہی ہے, اور LNG کا ریٹ آپ کو پتہ ہے کہ عالمی منڈی میں کروڈ تیل کے ساتھ منسلک ہوتا ہے, تو یہ بات ہو رہی تھی کہ قوت خرید جو ہے وہ ہماری زیادہ ہے اور اس کو سستا بیچا جا رہا ہے. صرف میں ناظرین کو یاد دلا دوں کہ وہ دور بھی تھا جب کہ نئے نئے چولہے آئے تھے جس میں پائلٹ برنر ہوتا تھا, تو 25 پیسے کی جو ماچس کی ڈبیا جس میں 40 یا 50 تیلیاں تھیں, لوگ وہ نہیں جلاتے تھے اور ساری رات وہ پائلٹ جلتا تھا کہ بس صبح آپ کلک کریں گے اور چولہا جل جائے گا. اتنی سستی گیس ہوتی تھی. تو ظاہر ہے کہ وہ ہمارے اپنے انڈیجنس ذخائر تھے اور ہم نے اس کو بہت بے دریغ اور بے دردی سے استعمال کیا اس کو, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب انڈیجنس ذخائر جو ہیں وہ ڈپلیٹ ہوتے جا رہے ہیں, اور جب آپ کو امپورٹڈ لانا پڑ رہی ہے تو PTI حکومت نے ایک ویٹڈ ایوریج کاسٹ جو ہے وہ فارمولا بھی نافذ وہ انٹروڈیوس کروایا تھا, لیکن اگین اس کا پوری طرح سے نفاذ نہیں ہو سکا. پھر سوئی صدرن اور سوئی ناردرن کے جو کنزیومرز ہیں, اسپیشلی جو انڈسٹریل کنزیومرز تھے, کمرشل کنزیومرز تھے, ان کے ٹیرف میں بھی فرق تھا. اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ ہم اپنی سبسڈی جو ہے وہ اسمگل کر رہے تھے. اسی گیس سے ہم یوریا کھاد بناتے تھے تاکہ کسانوں کو سستی ملے, اور وہ ساری یوریا جو ہے اس میں سے بیشتر حصہ ایران اور افغانستان بارڈر سے اسمگل ہو جاتا تھا اور کسان کو پھر بھی مہنگی مل رہی ہوتی تھی. تو سر بتائیں کہ یہ اب فرٹیلائزر کمپنیز کے لیے کیا فیصلہ کیا گیا؟ گو کہ حکومت نے کوشش کی ہے کہ فرٹیلائزر کی کاسٹ کو منیمم رکھنے کے لیے ابھی بھی وہاں پہ سبسڈی جو ہے وہ کچھ دی جا رہی ہے, لیکن پہلے سے ریٹ جو ہیں وہ زیادہ بڑھا دیے گئے ہیں, جس سے کہ یوریا کی جو لاگت ہے اس میں کچھ اضافہ ہوگا. سو ایون آپ نے جو بات کی تھی پروٹیکٹڈ کنزیومر کی, جن کا کہ پہلے 10 روپے بل آتا تھا فکسڈ میٹر چارج پہ, اب وہ 400 روپے آیا کرے گا. تو ہر ایک کے لیے یہ گیس کی قیمت جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. یعنی ہمارے ہاں جو انوملی بن رہی ہے کہ بجلی کی جنریشن کیپیسٹی ہمارے پاس ضرورت سے زیادہ, اور ہم اس پہ کیپیسٹی پیمنٹ چارجز پے کر رہے ہیں کہ ہم بجلی استعمال نہیں کر پا رہے, لہٰذا بجلی استعمال نہ کرنے کے پیسے دے رہے ہیں. اور گیس جو کہ ہمیں شارٹیج ہے, جو کہ امپورٹ کر کے یہاں پہ بیچنی پڑتی ہے, اس پہ سبسڈی دے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب اس انرجی مکس کو ہمیں درست کرنا ہوگا, بہتر کرنا ہوگا. یہ یقیناً صارفین کے لیے ایک امتحان ہوگا, اور جیسا کہ آپ پروگرام کے شروع میں کہہ رہی تھی کہ اس کا خمیازہ مجھے اور آپ کو, ہمارے جیسے عوامی کو بھگتنا ہوتا ہے. لیکن اگر یہ کریکٹ نہ کیا جاتا تو یہ دیکھیں پچھلے 2-3 سال سے آپ نے گیس سرکولر ڈیٹ کا سنا, اس سے پہلے ابھی تک ہم پچھلے کئی دہائی, ایک پوری دہائی سے بجلی کا انرجی سرکولر ڈیٹ سنتے چلے آ رہے تھے. لیکن جی سر یہ بتائیے گا کہ بٹ اب جیسے آپ نے کہا کہ انرجی مکس کو ٹھیک کرنا ہے, تو مگر مسئلہ یہاں یہ ہے کہ حکومتوں نے کوئی پالیسیز نہیں بنائی کہ کس طرح جو لوگ گیس کنزیوم کرتے ہیں وہ بجلی کی طرف شفٹ ہو جائے. دیکھیے اس کا ایک جو پہلا امپیکٹ آئے گا وہ تو آپ اس سردی میں دیکھیں گے. یعنی ایک عام گھرانہ جس میں گیزر لگا ہوتا ہے گیس کا, وہ زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 بالٹی گیس گرم پانی کے لیے 24 گھنٹے وہاں پہ گیزر چل رہا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ جو اس کا ریٹ بڑھتا چلا جائے گا, اس کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو کہ
اس وقت اے سی استعمال کرتے وقت ایک عام صارف جو ہے وہ سوچتا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ جو ہی کمرے سے باہر نکلے فوراً اے سی بند کر دیا جائے، اے سی کو بلا ضرور جو ہے وہ استعمال نہ کیا جائے. اور اسی طرح سے گیس کی کنزرویشن اب آٹومیٹک سٹارٹ ہو جائے گی جب اس کی پرائسنگ جو ہے وہ درست ہو جائے گی، کہ لوگ جو ہیں وہ گیس کو ہیٹر پہ استعمال کرنے کی بجائے جہاں جہاں پہ بھی سولر اور بیٹری ہے وہ انورٹرز پہ کنورٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. اسی طرح سے بجلی کا بھی وہ جو ہائیبرڈ گیزر ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گے، جس کو کہ آپ سوئچ آن کر کے بجلی پہ بھی چلا سکیں اور گیس پہ بھی چلایا جا سکے. تو اس طرح کے میئرز اب آٹومیٹکلی مارکیٹ میں آنے شروع ہو جائیں گے، جس سے کہ گیس جو ہے اس کی جو کنزمپشن ہے اس میں کمی آئے گی، اور اگر اس کی کنزمپشن میں کمی آتی ہے تو آپ کے جو فارن ایکسچینج ریزرو ہے وہ بھی قدرے کم استعمال ہوں گے، چونکہ ظاہر ہے کہ LNG امپورٹ جو ہے وہ ایک میجر چنک ہے. ویلکم بیک. پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے جو آج لاہور میں نواز شریف صاحب نے اپنی پارٹی کی میٹنگ چیئر کی. بہت ذکر ہوا اس کا کیونکہ 4 سال بعد وہ واپس ملک میں آئے ہیں، اور یہ پہلا پارٹی کا اجلاس ہے جس کی وہ خود صدارت آبویسلی انہوں نے کی ہوگی. اجلاس کے بعد میڈیا سے احسن اقبال صاحب نے گفتگو کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ آبویسلی ایک طرف تو انہوں نے اپنی منشور کمیٹی بنا دی ہے، عرفان صدیقی صاحب اس کی سربراہی کر رہے ہیں. ساتھ میں انہوں نے کہا کہ نون لیگ جو ہے وہ امیدواروں سے جلد ہی درخواستیں جو ہیں یا ٹکٹس کے لیے وہ ایکسیپٹ کرنا شروع کر لیں گی. انہوں نے کہا کہ جو اتفاق رائے ہے ملک کے اور اس کے حالات کے لیے اس پہ بھی پارٹی جو ہے وہ اگری کرتی ہے، اور نواز شریف صاحب سیاسی جماعتوں کے جو سربراہ ہیں، مختلف سربراہ، ان سے وہ ملاقاتیں بھی کریں گے، ان کو ریچ آؤٹ بھی کریں گے. اس سارے معاملے پر ہم بات کریں. عدنان شیخ صاحب سے، نمائندہ ہیں ڈان نیوز لاہور. جی ویلکم ٹو دی شو. عدنان صاحب بتائیں، میٹنگ میں یہ جو احسن اقبال صاحب نے جو گفتگو کی میڈیا سے، اس کے علاوہ کیا ہوا؟ کوئی تفصیل سامنے آئی ہے کہ واٹ ہیپنڈ ان دی میٹنگ؟ جی بالکل. آج کی جو میٹنگ تھی بڑی امپورٹنٹ میٹنگ تھی، اور نواز شریف نے جب وہ پاکستان آئے تو اس کے بعد انہوں نے ایک پہلا اجلاس جو ہے مشاورتی اجلاس ایک کال کی تھی اپنی رہائش گاہ جاتی عمرہ میں. اور نواز شریف کافی خوش دکھائی دے رہے تھے اس میٹنگ کے اندر، کیونکہ جب مینار پاکستان پہ جلسہ ہوا تھا تو اس میں پوری نون لیگ نے پورا زور لگایا تھا کہ اس جو ہے شو کو کامیاب کیا جائے، اور اس میں کافی حد تک نون لیگ جو ہے وہ کامیاب بھی ہوئی تھی. تو نواز شریف نے تمام ویکس کا جو ہے وہ شکریہ بھی ادا کیا، اور یہ کہا گیا کہ فقید المثال استقبال کیا. اور ان کا کچھ گلے شکوے بھی تھے آج کی میٹنگ میں کہ جب ان کے خلاف سازش کی گئی، اور جس میں عدلیہ کے کچھ لوگ بھی موجود تھے، کچھ اور لوگ بھی موجود تھے، تاہم انہوں نے کہا کہ جی میں نے تمام لوگوں کو معاف کر دیا، لیکن اب ہمارا فوکس صرف اور صرف ملک کی معیشت کے اوپر ہے، اور ہم نے جو معیشت ہے اس کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے. جبکہ اس موقع پر جو ہے وہ نواز شریف نے جو ہے وہ فلسطین کے اندر جو اسرائیلی مظالم ہیں اس حوالے سے بھی خاص طور پر جو ہے وہ گفتگو کی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ قابل مذمت ہے اسرائیل جو ہے نہ صرف بچوں کو بڑھ کے پوری جو فلسطین کی عوام ہے اس پر دہشت گردی کر رہا ہے. اور انہوں نے ان سے جو فلسطینی عوام، نواز شریف صاحب کے علاوہ بھی کسی نے کوئی بات کی یا نواز شریف صاحب نے یہ سب گفتگو کی ہے جو آ رہے ہیں؟ جی وہ عرفان صدیقی جو تھے وہ اس وقت اجلاس میں موجود رہے، اور انہوں نے جو ہے وہ ایک سجیشن دی تھی کہ وہ منشور کمیٹی جو ہے وہ بنائی جائے، تاکہ جو اس وقت ملک کے معاشی مسائل ہیں، سیاسی مسائل ہیں، سماجی مسائل ہیں، اس کے حوالے سے آئندہ انتخابات سے پہلے جو ہے نا وہ نون لیگ کا جو منشور تھا اس کو تیار کیا جائے. کیونکہ نواز شریف کا جو ہے ان کی آمد کا یہی تھا کہ جب نواز شریف پاکستان آئیں گے تو ملک کی خوشحالی بھی لوٹ آئے گی. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ کیا کوئی جو چیلنجز ہیں پی ایم ایل این کے لیے اس وقت، ان کی جو ایک الیکٹورلی کہتے ہیں پوزیشن کمزور ہوئی ہے، شاید وہ یوتھ ووٹ کو اٹریکٹ نہیں کر پاتے، کوئی یہ گفتگو بھی ہوئی ہے یا بس ہنسی خوشی گفتگو وہ کرتے رہے آن دا پازیٹیو تھنگز؟ نہیں، آج کے جو اجلاس تھا اس اجلاس کے اندر کسی ایک ایشو پہ بات نہیں کی، بلکہ 2 4 سے 5 جو ہے وہ ایشو
جو ہے وہ سامنے رکھے گئے. اور نواز شریف نے جو ہے وہ پارٹی کے حوالے سے بھی یہ کہا گیا کہ جو پارٹی ہے اس کی، کیونکہ سوشل میڈیا کی جو ٹیم تھی ان کی کافی کمزور تھی، اس حوالے سے بھی مریم نواز نے خصوصی طور پر سوشل میڈیا کی مضبوطی کے لیے کچھ لوگوں کو جو ہے ونگز بنائی ہیں، خواتین ونگز ہیں، اقلیت ونگز ہیں. تو یہ تمام ونگز جو ہیں، ان کے تمام سوشل میڈیا کے جو ونگز ہیں وہ تمام کام کر رہے ہیں، اور پارٹی کی جو تنظیم 9 ہے وہ تقریباً مکمل کر لی گئی تھی. اس کے علاوہ اب نواز شریف جو ہے وہ نکلیں گے عوام کے اندر اور عوام کو متحرک کریں گے، کیونکہ جو ملک احمد خان تھے وہ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے، اور انہوں نے سجیشن دی کہ جو پہلا جلسہ ہے نواز شریف کا مینار پاکستان کے بعد وہ قصور میں جو ہے وہ کیا جائے. اس حوالے سے بھی مشاورت جاری ہے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پہلا جو جلسہ ہوگا نواز شریف کا وہ قصور میں ہوگا، اس کے بعد جو ہے مانسیرا میں دوسرا جلسہ جو ہے نواز شریف کریں گے. اور اس طرح نہ صرف نواز شریف پاکستان تمام صوبوں میں جائیں گے، کراچی میں بھی جائیں گے. پیپلز پارٹی کے جو بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.